डेंगू सबसे पहले जो हमने सुना वो सुना ही शहबाज शरीफ साहब के ज़माने में, तो ये तो चैलेंज आया ही पहली दफ़ा शहबाज शरीफ साहब के ज़माने में था। उससे पहले तो ना इस तरह की कोई चीज़ कभी आई इतने बड़े पैमाने पे, ना कभी उसका तदारुक किया गया। तो शहबाज शरीफ साहब के ज़माने में आई, उन्होंने उसका काफ़ी हद तक तदारुक भी किया था। अब अगर आज प्राइम मिनिस्टर डांट रहे हैं उस्मान बुज़दार को, तो इसका मतलब है प्राइम मिनिस्टर को भी अमेरिका तक इसकी आँच तो, इसकी हीट तो पहुंची है ना, कि भाई लोग शोर मचा रहे हैं और डेंगू के बारे में कुछ नहीं किया इन्होंने पेश की। नहीं, लोगों की एक्सपेक्टेशन हमसे ज़्यादा हैं और होनी भी चाहिए, और उसको हमें परफॉर्म भी करना चाहिए। सो आप कह लें प्राइम मिनिस्टर की प्रोएक्टिव अप्रोच कह लें, या उनकी आप कह लें कि अपने आप से या अपनी गवर्नमेंट से ज़्यादा उम्मीदें कह लें। अदरवाइज़ आप कह लें कि जो रिज़ल्ट है या जो नंबर है या जो डेंगू का फैलाव है वो तारीख़ी तौर पर 2015, 16, 17 या उससे पहले 12, 13 उससे कम है। लाहौर का मैं रहने वाला हूँ, आप भी लाहौर में रहते रहे हैं। लाहौर के अस्पतालों में जगह नहीं थी। यहाँ पे आप कह रहे टेस्ट कराने के लिए जगह नहीं थी, यहाँ पे प्लेट्स नहीं मिल रही थी आपको। टेस्ट नहीं हो पा रहे थे, अस्पतालों में जगह नहीं थी। आज मैं कह रहा हूँ 21 मरीज टोटल 21 मरीज लाहौर के अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं, डेंगू के जो कंफर्म मरीज हैं। हर चीज़ यहाँ अपने प्रोसेस के मुताबिक, रूटीन के मुताबिक चल रही है, ठीक है। इसके बावजूद अगर आसन इकबाल साहब को ज़्यादा नजर आती है तो फिर वो थोड़े ऐनक का नंबर ठीक करवा लें। हाँ नहीं, इसमें ऐनक से तो खैर नजर आने वाली बात नहीं है। डेंगू वो तो मरीजों से ही अंदाजा हो जाएगा ना जी, बस साहब ऐनक की क्या जरूरत है। अगर मरीज कम है तो जाहिर बात है सूरत हाल बेहतर है, अगर मरीज ज्यादा होंगे तो फिर ऐनक की जरूरत नंबर देख ले, नंबर देख ले, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सिंपल ये सर्वे कर ले, अस्पतालों में जाएं, अस्पतालों में जाएं, जाके नंबर देख लें क्या है। मायदा साहब सियासत कर रहे हैं आप लोग क्या डेंगू के ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि सियासत तो जो है, चीमा साहब मेरे लिए नहायत ही मोहतरम है। बात ये है कि अगर सियासत ही करनी थी तो हम फिर पीटीआई को कॉपी करके यही कह देते, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब को कहा जाता था पिछली हुकूमत में, नवाज शरीफ साहब को कहा जाता था डेंगू ब्रदर्स, जिन्होंने इतना ज्यादा काम किया कि श्रीलंका जो है, जो सबसे ज्यादा हिट किया था डेंगू से, उन्होंने कहा था कि ये इम्पॉसिबल है कि पाकिस्तान में इतनी जल्दी जो है 1 साल में डेंगू को इरेडिकेट किया जाए। जो फैक्ट्स हैं और जो रियलिटी है वो ये है कि डेंगू को बिल्कुल जड़ से खत्म किया गया था, वो भी शहबाज शरीफ साहब ने किया था। इंक्यूबेशन सेंटर्स बने थे, अस्पतालों में जगह बनी थी, एक जो है डिफरेंट जोन्स बनी थी जिसमें जो है आइडेंटिफाई किया गया था कि कहाँ कहाँ पे ज्यादा डेंगू है, कहाँ पे कम डेंगू है, और उसको उस तरह काउंटर किया गया था। जो आज की हकीकत है वो ये है, अगर इस हकीकत से आप मुंह मोड़ना चाहते हैं तो आप मोड़ लें, इनके प्राइम मिनिस्टर मुंह मोड़ लें, इनके जो चीफ मिनिस्टर उन्होंने तो वैसे आंखें बंद की नहीं है, अपने कमरे में बैठे हैं छुप के, पता नहीं किस चीज से छुप रहे हैं, डेंगू से ही छुप रहे होंगे मेरा ख्याल है। देखें 18,000 केसेस हैं ऑल ओवर द कंट्री। आप जिस अस्पताल में जाएंगे आपको डेंगू के मरीज नजर आएंगे, अमवात जो हैं वो अलग हैं। और हमें अभी तक जो हुकूमत के तर्जुमान हैं, इतने जो 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, और जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं जो जल्जले का मजाक उड़ा सकती हैं, वो आज आके ये नहीं बता रही कि क्या इक़दाम किए जा रहे हैं पूरे पाकिस्तान में डेंगू को इरेडिकेट करने के लिए, या डेंगू की अमवात से जो है कितने लोग जो हैं वो मारे गए हैं। सही है। ये इंफॉर्मेशन हमारे सामने नहीं आ रही। और मैं आपको एक और बात बताती चलूं कि एज मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली हमने कॉलिंग अटेंशन नोटिस बारहा डाले हैं, लेकिन वो पेश नहीं किए जाते, क्योंकि ये नहीं चाहते कि ये अवाम जाने कि बेसिकली असल केसेस कितने हैं जिनको काउंटर करना चाहिए। दूसरी बात जो है, ठीक है, बुज़दार साहब जो हैं वो तो नालायक हैं, ये तो सारे कहते हैं, वो इनकी अपनी पार्टी के अंदर भी लोग कहते हैं। अब ये डिफेंड करें ना डिफेंड करें, डज नॉट मैटर, व्हाट मैटर्स इज के परफॉर्मेंस और गवर्नेंस नहीं है। लेकिन मुझे ये बता दें कि ये जो पंजाब में हालात चल रहे हैं गवर्नेंस के, उसमें आप ये कौन जवाबदेह है कि, और दूसरा जो इनकी है हेल्थ मिनिस्टर, जो इतने टॉल क्लेम्स करती थी,
جو اتنا حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتی تھی شہباز شریف صاحب کی گورننس کو، ایک بار میں نے ان کو نہیں دیکھا کہ وہ آ کے ٹی وی پہ آ کے بتا سکیں کہ ڈینگی کے مریضوں کے لیے وہ کیا کر رہی ہیں، اور کیا ایک بار انہیں ہم نے وارڈ کا کوئی چکر لگاتے نہیں دیکھا، یا مریضوں کے ساتھ بیٹھ کے چلو پوچھ ہی لیں ان کی طبیعت یا ان کا حال ہی پوچھ لیں، یہ بھی انہوں نے نہیں کیا۔ ایز فار ایز دا پولیس ریفارمز آر کنسرن، پولیس ریفارم جو ہیں وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ پچھلے دنوں ایک خاتون پولیس کے منہ پہ تھپڑ مارا گیا ایک لائر کی طرف سے، بالکل اس پہ بھی کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ اس سے پہلے جو پولیس نے تشدد کیے، جتنے انسیڈنٹس ہوئے، اس پہ بھی کوئی ایکشن نہیں ہوا، اور بلدار صاحب کو بارہا وارننگ دی گئی۔ بادشاہ صاحب ہی کہیں گے ہم، جو عمران خان صاحب ہیں سلیکٹڈ ہیں، تو اس وارننگ کا جو ریالٹی ہے نا امیر، میں آج آپ کو یہ صرف یہ اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ عوام جو ہے وہ دکھ اور غم کا شکار ہے، کیونکہ کشمیر کا ایشو تو ہے ہی ہے، لیکن ہمیں بھی کشمیر کی طرح جو ہے ہم اپنے اس کا ظلم کا نشانہ نہ بنائیں۔ یہ کشمیر والا ظلم جو ہے وہ اللہ نہ کرے کسی کے اوپر جو وہاں پہ ہو رہا ہے۔ چیمہ صاحب بات سن لیں آپ نا، اگر حکومت تنقید برداشت کرتی ہوتی تو آج 1 سال بعد ان کو یہ حالات کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ رائٹ جی، حافظ صاحب، بلاول صاحب، امیر عباس بول رہے ہیں، میں نہیں بول رہا، امیر عباس بول رہے ہیں، میں نہیں بول رہا۔ حافظ صاحب، بلاول صاحب نے اور احسن اقبال صاحب نے آزادی مارچ، مولانا صاحب آزادی مارچ کر رہے ہیں، ظاہری بات ہے مولانا صاحب کو تکیہ جو ہے وہ اپنے ان اتحادیوں پہ ہے، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون ہے، تو جب تک یہ آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے تو ایک چیلنج تو ہے مولانا صاحب کے لیے، اگر یہ آپ کے ساتھ ہے تو ظاہری بات ہے پھر مولانا صاحب کو اور حوصلہ ملے گا۔ اب ان دونوں نے شخصیات نے آج جو اپنی اسٹریٹجی رکھی ہے سامنے، وہ ذرا دکھائیں۔ جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کی احتجاجی پروگرام ہے، وہ اپنی جگہ، ہمارا پروگرام چل رہا ہے، ہم اپنے ایشوز اٹھا رہے ہیں۔ ابھی تک ہم نے اپنا مورل سپورٹ اور جمہوری سپورٹ مولانا صاحب کو دیا ہے، اگر کوئی درمیانی راستہ نکلتا ہے تو ہم اس سے زیادہ سپورٹ بھی دیں۔ ہماری آج پارٹی کی میٹنگ میں تقریباً اتفاق رائے تھا کہ ہمیں اسے نومبر تک مؤخر کرنا چاہیے۔ رائٹ جی، حافظ صاحب، ایک طرح سے ان دونوں نے جھنڈی کروا دی ہے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ملتوی کریں، نومبر تک لے کے جائیں، کوئی ڈیٹ فکس نہیں ہے، پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے جی کوئی درمیانی راستہ نکالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں سمر عباس صاحب، اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ 25 جولائی 2018 کا الیکشن یہ دھاندلی زدہ اور جیلی ہے، اس پر اتفاق ہے۔ اس پر بھی پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام، تمام اپوزیشن پارٹیوں کا اتفاق ہے کہ اس حکومت کا خاتمہ ہونا ملک کی سالمیت کے لیے، ملکی استحکام کے لیے، سیاسی استحکام کے لیے، معاشی استحکام کے لیے، نظریاتی شناخت کی تحفظ کے لیے، خارجہ پالیسی کو صحیح سمت میں لانے کے لیے، یعنی جو بھی چیزیں خرابیاں آپ کے سامنے ہیں، ان تمام چیزوں، ان تمام برائیوں کا بنیادی وجہ موجودہ مسلط کردہ حکومت ہے۔ تمام پارٹیوں کا اس پر اتفاق ہے کہ اس حکومت کا خاتمہ ضروری ہے تاکہ معیشت سنبھل جائے، ہماری خارجہ پالیسی کا تعین ہو، ملک کی سالمیت خطرے سے محفوظ ہو، اور کشمیر کا مسئلہ بھی آپ کے سامنے ہے، لہٰذا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تیسری بات یہ کہ پی ایم ایل این کہتے ہیں کہ اس میں اگر نومبر تک یہ ہو، نومبر میں، اور بلاول کہتے ہیں کہ جمہوری سپورٹ بھی ہمارا ہے اور مورلی اور اخلاقی سپورٹ بھی ہے۔ اب آئیے اس بات پر، اگر نومبر میں کرتے ہیں یہ تو پھر پارٹی بیٹھ کے پی ایم ایل این اور جمعیت علماء اسلام، کیا اکتوبر کے بعد نومبر پر کوئی اتفاق، کسی تاریخ پر اتفاق ہو سکتا ہے؟ یہ تو پھر مرکزی قیادت دونوں پارٹیوں حافظ صاحب، بلاول صاحب نے جنوری کی تاریخ دی ہے، اور میں آ رہا ہوں اسی بات پر، میں اسی بات پر آ رہا ہوں۔ اب بلاول صاحب ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جمہوری سپورٹ بھی دیں گے، اخلاقی سپورٹ بھی دیں گے اور سیاسی سپورٹ بھی دیں گے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ جمہوری سپورٹ کیا ہے، سیاسی سپورٹ کیا ہے، اخلاقی سپورٹ کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جمہوری طور پر بھی ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، سیاسی طور پر بھی ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، اخلاقی طور پر بھی ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، اور ہمارا آزادی مارچ سیاسی بھی ہے اور جمہوری بھی ہے،
اور دونوں حوالوں سے وہ سپورٹ کر رہا ہے۔ اب آئیے اس بات پر کہ تاریخ طے کرنا، وہ جنوری تک ڈیڈ لائن دیتے ہیں، پے ملن نومبر کی بات کی ہے، میں نے تو پے ملن والوں کا وہ پریس کانفرنس تفصیل سے نہیں سنا ہے۔ تو اس کا بنیادی طریقہ یہ ہے میرے بھائی کہ تمام پارٹیوں کی جو لیڈرشپ ہے، بجائے اس کے کہ ہم میڈیا پر یہ بات کریں، ایک بیٹھک کریں نا، مولانا فضل الرحمان صاحب کو ٹاسک دے کہ ایک اے پی سی بلایا جائے، یہ میری ذاتی رائے ہے، ایک اے پی سی بلایا جائے، بلاول کہے کہ ایک اے پی سی بلایا جائے تاکہ ہم ایک تاریخ طے کریں، منیمم جو ایجنڈا ہے، مثلا فرض کرے یہ چیزیں تو طے ہے کہ حکومت کا خاتمہ، کیونکہ یہ ناجائز بھی ہے، اس لیے ناجائز کہ یہ جیلی ہے، دانجی زدہ ہے، اور یہ نالائق اور نااہل بھی ہے۔ اس پر تو سب کا اتفاق ہے، اس پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ نیا الیکشن ہونا چاہیے، اس پر بھی اتفاق ہے۔ صرف بات اس یہ ہے کہ تاریخ آگے پیچھے اس کو طے کرنا ہے۔ یہ تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ جمعیت علماء اسلام نے اکتوبر کی آخر کا ڈیٹ دیا ہے، 15 سے 30 اکتوبر کے درمیان۔ فرض کرے آپ آ کے بیٹھے مولانا فضل الرحمان صاحب سے ایک اے پی سی میں بیٹھ کے، رابر کمیٹی میں بیٹھ کے کہ کون سی تاریخ طے ہونی چاہیے، اس پر بات ہو سکتی ہے۔ لیکن مجموعی جو جدوجہد ہے، مجموعی جو آزادی ملین مارچ ہے اور جو ایجنڈا ہے، اس کو پی ملن بھی سپورٹ کر رہا ہے، پیپلز پارٹی بھی جمہوری مورلی سپورٹ کر رہا ہے۔ لیکن آفز صاحب اب یہ کیسے سپورٹ کر رہے ہیں؟ رائے نہیں ہے، ذرا میں یہ دکھاتا ہوں آپ کو یہ کیسے سپورٹ کر رہے ہیں۔ یعنی معاملات اے پی سی سیٹیوں سے آگے نہیں بڑھ رہا۔ احسن اقبال صاحب نے جو اسٹریٹجی بتائی ہے، اب یہ یعنی تقریباً 13 مہینے ہو چکے ہیں اپوزیشن کو اس حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے، 13 مہینوں سے کہہ رہے ہیں جی ان کو گھر بھیجیں گھر بھیجیں۔ اب اسٹریٹجی ذرا دکھائیں احسن اقبال صاحب کی۔ آج ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے، وہ کمیٹی دیگر جماعتوں کے ساتھ مشاورت کرے گی۔ مسلم لیگ نون کو بھی پوری طرح موبلائز ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، اور اس مقصد کے لیے ہم نے ڈویژنل کمیٹیز تشکیل دی ہیں جو پارٹی کی موبلائزیشن کے کام کو تیز کریں گی، اور ہم اب جے یو آئی ایف کے ساتھ مشاورت کا آغاز کریں گے۔ اور آج یہ بھی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی رائے تھی کہ ہم جے یو آئی ایف کو تجویز دیں کہ فوری طور پہ ایک آل پارٹیز کانفرنس اپوزیشن کی بلائی جائے۔ جی معاذہ 13 مہینوں سے مشاورت ہو رہی ہے، احسن اقبال کہہ رہے ہیں ہم مشاورت کا آغاز کریں گے جو جے یو آئی فیس ہے، پھر وہ کہہ رہے ہیں ایک کمیٹی بنے گی، پھر ڈویژنل سطح پہ آپریشنل کام شروع ہوگا۔ یہ تو 500 سالہ منصوبہ بنا دیا آپ نے اس حکومت کو باہر نکالنے کا۔ پہلے آپ کی 400 اے پی سیز ہو چکی ہیں، کئی رہبر کمیٹیاں بن گئی، ان کے اجلاس ہو گئے، اب پھر کمیٹی آپ کھیل رہے ہیں۔ کمیٹی نہیں ہم کھیل رہے، بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی ہم پی ٹی آئی کی طرح تو نہیں ہے کہ خلائی مخلوق جو ہے آ جائے گی اوپر سے اور آ کے بیٹھ جائے گی دھرنا دینے کے لیے۔ ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں، ہماری ایک اپنی اینٹی ہے، اور ہماری ایک اپنی اینٹی ہے، اور اس میں جو ہے ہم لوگوں کو موبلائز کریں گے، لوگ اکٹھے ہوئیں گے اور آ کے جو ہے وہ جوائن کریں گے۔ پی ایم ایل این ایک سیپریٹ پارٹی کے طور پہ جوائن کرے گی اس آل پارٹیز کی جو یہ لانگ مارچ ہے۔ اس میں جو ہے تھوڑا سا ٹائم لگ جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے 5 سال گزار دیں گے۔ یہ پی ٹی آئی کی خواہش ہو سکتی ہے، لیکن ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ آبویسلی جب چیزیں پلان آؤٹ ہوتی ہیں ان کو ٹائم لگتا ہے، اور یہ چیزیں ہم پہلے تو یہ کہا جاتا تھا کہ ہم شاید جو ہے جوائنٹ اپوزیشن جو ہے مل کے یہ جو ہے مارچ کرنا ہی نہیں چاہتی۔ اب وہ ساری کیاسرائیاں تو ختم ہو گئی ہیں، تو ٹائمنگز اور جو نٹی گٹیز ہیں ان کو جو ہے وہ ہم کنسنسس کے ساتھ جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کر لیں گے انشاءاللہ، اور وہ اس طرح ہم اپنی پارٹیز کو موبلائز بھی کر لیں گے۔ یہ معاذہ 2023 سے پہلے یہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گا نا۔ ایک منٹ امیر، بات یہ جی نومبر میں انشاءاللہ ہو جائے گا، اور حکومت کو ڈرنا چاہیے، بیکاز ڈرنا تو ان کو اس چیز سے چاہیے کیونکہ یہ ان کی اپنی مس گورننس اتنی بری ہے کہ یہ جو ہے خود گھر جانے کو تیار ہیں۔ they are shooting themselves on their own foot
تو بات تو یہ ہے کہ مطلب ہمیں اتنی ضرورت نہیں ہے ان کو گھر بھیجنے کی، یہ خود ہی چلے جائیں گے. جو جس طرح کی ان کی گورننس ہے، جس طرح کی مہنگائی ہے، جس طرح کے عام آدمی کے حالات ہیں، اب ہم بار بار رپیٹ تو کرتے ہیں، ہم بار بار اس لیے رپیٹ کرتے ہیں کیونکہ عوام جو ہے وہ خود باہر آنے کو تیار